खुदावन यसु मसीह के नहायत ही खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में तमाम रेमा टेलीविज़न देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर जेरी जॉर्ज है और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत साल के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और मैं रेमा टेलीविज़न के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका बख्शा कि आपके साथ नए साल के पैगाम को शेयर कर सकूं। तो अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के कलाम में से दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला वाइस की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे, और दूसरा हवाला मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। और आज जो हमारा मजमून है वो है न्यूनेस, यानी कि नयापन। सो हवाला पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जो हुआ वही फिर होगा और जो चीजें बन चुकी हैं वही हैं जो बनाई जाएंगी, और दुनिया में कोई चीज नई नहीं है। दूसरा हवाला मुकाशफा की किताब, उसके 21वें बाब की 5वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यसु मसीह के लिए शुक्र गुजारी करते हैं, जो हमारा मुनज्जी है, हमारा खुदावंद है। और खुदावंद, ये तेरे ही फजल से ये साल हमारी ज़िंदगी में तूने बख्शा, हम इसके लिए शुक्र गुजारी करते हैं। और आज इस मौके पर जब हम तेरे कलाम में से इस नए साल के पैगाम को सुनने को हैं, तो खुदावन तमाम सुनने वालों को छू, हर एक के दिल की आंखों को रोशन कर, ताकि जो कुछ कलाम में से बयान किया जाए ये सबों की जिंदगियों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए, और जिंदगियों में एक नयापन आए, न्यूनेस आए खुदा, और एक नया मखलूक बनकर खुदावन तेरे लोग तेरी हुजूरी में चलें बढ़ें। और खुदावन इस चैनल के वसीला से सदा तुझे जलाल और बुजुर्गी मिलती रहे। यसु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो अजीजों, आज इस नए साल के मौके पर इन दोनों हवाला जात में से जो पैगाम हम सुनने को हैं, जिस बात पर हम गौर करने को हैं, वो है नयापन, न्यूनेस। वाइज कहता है कि दुनिया में कोई चीज नई नहीं है। और मुकाशफा की किताब में खुदावंद फरमाते हैं कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। वाइस की किताब का जो मुसन्निफ है वो है सुलेमान बादशाह, जिसने रूहुल कुद्स की तहरीक से पुराने अहद नामा में 3 बड़ी कुतुब को तहरीर किया, और 2 मज़ामीर भी रूहुल कुद्स की तहरीक से तहरीर किए, ज़बूर 72 और ज़बूर नंबर 127, और अमसाल की किताब और वाइस की किताब और गज़ल गुज़लात की किताब। उलमा का ये ख्याल है कि जो गज़ल की किताब है ये सुलेमान बादशाह ने अपनी जवानी के अयाम में तहरीर की, और अमसाल की जो किताब है ये मिडल एज में से तहरीर किया, और जो वाइस की किताब है इस किताब को सुलेमान बादशाह ने बुढ़ापे में
تحریر کیا، اور وائس کی کتاب کے پہلے باب کے اندر اس نے 6 بڑی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ پہلی بات بیان کرتا ہے کہ آسمان کے تلے ساری دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ باطل ہیں، فطرت کے سارے نظام تغیر پذیری اور مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں، بنی نوع انسان اس دنیا میں دکھ میں مبتلا ہے، ساری جاندار مخلوقات بے رونقی اور ماندگی سے پر ہیں، انسان کی دنیاوی کامیابیاں انسان کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتی، اور اس دنیا میں ہر چیز، ہر شے جو ہے، ہر چیز پرانی ہے، کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ وائس کی کتاب کی یہ باتیں جو ہیں یہ سلیمان بادشاہ کی زندگی کا، اس کے تجربات کا نچوڑ ہے، اور ان 6 بڑی باتوں میں سے آج ہم ایک بات پر غور کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک پشت آتی ہے اور ایک جاتی ہے، سورج ہر روز نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، ہوائیں جنوب کی طرف جاتی ہیں اور چکر کھا کر شمال کی طرف جاتی ہیں، سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں اور ندیاں پھر واپس اپنی جگہ پر چلی جاتی ہیں، فطرت کے سارے نظام پرانے ہیں، سارے موسم پرانے ہیں، ساری ہوائیں فضائیں سب پرانی ہیں، دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، اگر ہم اس سال میں نئی چیزوں کی آرزو رکھتے ہیں، اگر ہم نئے سال میں خداوند کی نئی برکتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اس نئے سال میں اپنی زندگی میں خدا کا کوئی نیا کام، کوئی نئی برکت، کوئی نئی رویا، کوئی نیا مکاشفہ چاہتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی نیا پن چاہتے ہیں، نیو نیس چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو یہ فرماتا ہے کہ دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ یہ سال اسی صورت میں ہمارے لیے نیا ہو سکتا ہے جب ہماری زندگیوں میں کوئی نیا کام ہو، کوئی نیا پن آئے، ہم خود کو خدا کی طرف پھیریں، ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ خدا سے دور جا رہے ہیں، خدا سے پھر چکے ہیں، لیکن اس بار، اس سال میں واپس خدا کی طرف لوٹنا ہوگا، خدا کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ جب اس کے پاس آئیں گے، اس کے قدموں میں آئیں گے، اس کی حضوری میں آئیں گے، اس کی نزدیکی میں آئیں گے، تو پھر وہ ہماری زندگی میں ایک نیا پن لے کر آئے گا۔ ورنہ سال تو ہر سال آتے ہیں، لیکن زندگی میں، حالات میں، مزاج میں، کردار میں کوئی نیا پن نہیں آتا، سب کچھ پرانا ہی رہتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نیا، جسے انگلش میں نیو کہتے ہیں، اس کے لیے گریک میں 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں، ایک ہے نیوس۔ نیوس سے مراد یہ ہے کہ کیلنڈر یا عمر یا وقت کے تعلق سے کوئی نئی چیز، اور جو دوسرا ورڈ ہے وہ ہے کائنوس، جب کوئی چیز جوہر، کوالٹی اور کردار میں نہیں ہو، ایسی چیز جو ہمیشہ فریش رہتی ہو، جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، ایسی چیز۔ اور ذرا سوچئے، اگر اس سال میں بھی ہمارے حالات ویسے ہی ہیں جیسے پچھلے سال تھے، اگر اس سال میں بھی ہمارے رویے، ہماری عادتیں، ہمارے کام، ہماری سوچ، ہماری گفتگو ویسی ہی ہے جیسے پچھلے سال تھی، اگر اس سال بھی ہم خدا سے دور ہیں،
اگر اس سال بھی ہم دعا نہیں کرتے، اگر اس سال بھی ہم بائبل سٹڈی نہیں کرتے، اگر اس سال بھی ہم چرچ کی فیلوشپ سے دور ہیں، اگر اس سال بھی ہم خادموں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو پھر کیلنڈر میں تو سال نیا آ گیا ہے، لیکن زندگیوں میں نیا سال نہیں آیا۔ نیا سال، نیونیس اسی وقت آئے گی جب کوئی زندگی میں نیا پن آئے گا، اور یہ اسی صورت میں آئے گا عزیزو جب ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ آپ کی زندگی کو نیا بنا دے گا، آپ کے کردار کو نیا بنا دے گا، آپ کے مزاج کو، ہر چیز کو نیا بنانے پر ہمارا خدا جو ہے قادر ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔ دوسرا قرنتھیوں 5:17 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور آج ہم کچھ وقت کے لیے بائبل مقدس میں سے چند ایک شخصیات پر غور کرنا چاہتے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر ایک نیا پن آیا، جنہیں خداوند نے نیا بنا دیا۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں تا 22ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں 4 لوگوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں پترس اور اندریاس جو دونوں سگے بھائی تھے، پھر یعقوب اور یوحنا یہ بھی دونوں سگے بھائی تھے۔ اب ان کا جو پیشہ تھا وہ یہ تھا، یہ ماہی گیر تھے، یہ مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، اور عرصہ دراز سے یہ ایک ہی کام کو مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کا کام تھا یہ ڈیلی، ہر روز بلا ناگا مچھلیاں پکڑتے، انہیں فروخت کرتے، ان کے جال پھٹتے تو اس کی مرمت کرتے، ان کی کشتیوں میں اگر کوئی خرابی آتی تو اسے ٹھیک کرتے۔ سو مسلسل ان کی زندگیاں اس طرح چل رہی تھیں، کوئی نیا کام، کوئی نیا پن، کوئی فریشنس ان کی لائف میں نہیں تھی۔ یہ بہت جذباتی قسم کے لوگ، بہت غصیلے قسم کے لوگ اور گناہ کی حالت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ پترس نے اس بات کا اقرار کیا تھا لوکا 5:8 میں کہ خداوند میں گناہگار آدمی ہوں، میرے پاس سے چلا جا۔ سو غور کیجئے، وہ لوگ جو ایک عرصے سے گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے، جو ایک عرصے سے ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، جو ایک لانگ ٹائم سے ایک ہی کام کر رہے تھے، پرانے کام، کوئی نیا پن نہیں، کوئی فریشنس نہیں، کوئی کردار میں نیا کام نہیں۔ لیکن جب ان کی ملاقات اس ہستی سے ہوتی ہے، اس خداوند سے ہوتی ہے، اس مالک سے، اس آقا سے ہوتی ہے جو سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے، تو غور کیجئے، خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے پیشے کو ہی بدل دیا، ایک نیا پیشہ انہیں بخش دیا۔ یہ جو ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں نیا بناؤں گا، تمہیں نیا پیشہ، نئی جاب، نئی خدمت ملے گی، اور وہ خدمت یہ ہے کہ تم آدمگیر بن جاؤ گے۔ ان کی زندگیاں جو گناہ سے بھری تھیں، مختلف اقسام کے جذبات ان کے اندر بھڑکتے رہتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، تو غور کیجئے پترس جو ایک جذباتی انسان، جو ایک
خوف زدہ ہو جانے والا شخص، جو جلدی سے بول پڑنے والا شخص تھا، جب مسیح کے پاس آ گیا، مسیح کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو نہ صرف مسیح نے اس کا پیشہ بدلا، مسیح نے اس کی زندگی کو بھی نیا بنا دیا۔ وہ ایک نیا مخلوق بن گیا، جس نے 3 بار مسیح کا انکار کر دیا خوف کی وجہ سے۔ وہ عید پینتیکوست کے روز ہزاروں کے مجمع میں بڑی دلیری کے ساتھ روح سے معمور ہو کر اعلان کرتا ہے، مسیح کی بابت گواہی دیتا ہے، اور اس روز پطرس نے، جو ماہی گیر تھا، آدم گیری کا کام، اس خدمت کو اس طرح انجام دیا، اور 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آ گئے۔ یہ ہے نیونیس، نئی خدمت، نیا کردار، نیا مزاج، اور یہ خداوند یسوع مسیح بخشتا ہے۔ پھر یوحنا رسول، جو کہ ایک بڑا غصے والا شخص تھا، ایک وقت آیا کہ یوحنا رسول کو محبت کا رسول کہا گیا۔ مسیح نے اس کے غصے کو ختم کر کے اسے محبت سے بھر دیا۔ یہ ہے نئے پن کی مثال، یہ ہے نئے کردار کی مثال، یہ ہے نیا مخلوق۔ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، جو مسیح میں نہیں ہے اس کی فطرت بھی پرانی ہے، اس کی سوچیں بھی پرانی ہیں، اس کے کردار، مزاج، سب کچھ، اس کا کام تک سب کچھ پرانا ہے۔ لیکن جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ ایک اور مثال ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، نئے پن کے حوالے سے، نیونیس کے حوالے سے۔ ایک بہت مشہور کردار ہے بائبل مقدس میں، جسے ہم زکائی کے نام سے جانتے ہیں۔ زکائی جو ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ محصول لینے والوں کا سردار تھا، چیف آف ٹیکس کلیکٹر، اور یہ بہت ہی دولت مند شخص تھا۔ مسیح کے دور میں فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا، اور یہودی لوگ رومیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور بہت سی جماعتیں تھیں یہودیوں میں۔ یہ محصول لینے والے بھی یہودی ہی تھے، لیکن یہ رومی حکومت کے ملازمین تھے، ان کے وفادار تھے، اور یہودی لوگ، قوم کے لوگ انہیں غدار سمجھتے تھے، ان سے سخت نفرت کرتے تھے، کیونکہ یہ رومی حکومت کے بیہاف پر اپنی ہی قوم سے ٹیکس لیا کرتے تھے، اور جتنا ٹیکس گورنمنٹ نے مخصوص کر رکھا تھا، یہ اس سے دگنا، تگنا اور چوگنا وصول کرتے تھے۔ یہ اپنی ہی قوم کا خون چوسنے والے لوگ تھے، اور یہ بڑے دولت مند ہوتے جا رہے تھے۔ دوسرے یہودی انہیں گناہگار کہا کرتے تھے کہ یہ گناہگار لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں، یہ اپنی ہی قوم کو لوٹتے ہیں اور دوسری قوموں کی جیبیں بھرتے ہیں۔ سو لوگ ان سے سخت ناراض تھے۔ اس وقت بھی نئے سال آتے تھے، لیکن سالہ سال کیلنڈر میں سال آتے گئے، نئے سال آتے رہے، لیکن زکائی کی زندگی جوں کی توں رہی۔ اس کا کام وہی رہا، اس کا مزاج وہی رہا، اس کی سوچ وہی رہی کہ بس مجھے پیسہ ملے، میں لوگوں کو لوٹوں، میں لوگوں سے ناحق لیتا رہوں، اور وہ یہ کام کرتا رہا۔ ہر سال اس کے ارادے، اس کے منصوبے ایک جیسے ہی رہے۔ لیکن عزیزو، اس بار زکائی کی زندگی میں وہ ہستی آ گئی ہے، وہ شخصیت آ گئی ہے جو سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی،
تو زکائی جو غریبوں کو لوٹنے والا شخص تھا، جو لوگوں سے ناحق پیسہ بٹورنے والا شخص تھا، جب اس کی ملاقات مسیح سے ہو گئی تو اس کی زندگی بدل گئی، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا مزاج اور کردار بدل گیا۔ وہ لوٹنے والا شخص بانٹنے والا شخص بن گیا۔ کہتا ہے کہ میں اپنا آدھا مال، جب مسیح سے ملاقات ہوئی ہے، جب نیا مخلوق بن گیا ہے، جب نیا پن آ گیا، کہتا ہے کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے کچھ ناحق لے لیا ہے تو اسے 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ یہ ہے نیونیس، یہ ہے نیا پن۔ جب کسی بھی انسان کی زندگی میں خداوند یسوع آتا ہے، وہ اس کی شخصیت کو بدل کے اسے نیا مخلوق بناتا ہے، تو پھر اس کے کام بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ بٹورنے والا، لوٹنے والا شخص جو ہے بانٹنے والا بن گیا۔ سو یہ ہے نیا پن، نیا کام۔ کیلنڈر میں نئے سال آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ہماری زندگی میں حقیقی نیا سال اسی وقت ہوگا جب ہماری زندگی میں ایک نیا پن آئے گا، ایک نیا کام ہماری زندگی میں ہوگا، جیسے زکائی کی زندگی میں ہوا، جیسے شاگردوں کی زندگی میں ہوا، جیسے رسولوں کی زندگی میں ہوا۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے، اس کے پاس آئیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کی کلام کی حدود میں رہیں گے، تو پھر خدا ہمیں نیا مخلوق بناتا جائے گا۔ ہمیں ہر اعتبار سے خدا نیا بنائے گا، نیا پن ہماری زندگی میں آ جائے گا، اور وہ ساری پرانی باتیں، پرانی سوچیں، پرانے کام، پرانی عادتیں جن کے ہم غلام ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں ان سے آزاد کرے گا۔ سو عزیزو، اس نئے سال کے موقع پر میسج یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ وائس تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ نیا نہیں ہے، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ اس سال خدا ہم سب کو واقعی میں نیا بنا دے، ہمارے اندر ایک نیا پن آ جائے، تاکہ واقعی میں ہم نئے ہو کر، نئے مخلوق بن کر اس نئے سال کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ سو عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، اور میں ریما ٹی وی کے وسیلہ سے تمام عزیزوں کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ اس سال میں آپ کی زندگیوں میں ایک نیا کام ہو، ایک نئی برکت آئے، اور آپ نئے مخلوق بن کر نئے طور پر خدا کے ساتھ چلیں، اور خدا کے نام کو جلال اور بزرگی ملے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔